अजीजान मन, पाकिस्तान के ऊपर इस वक्त ओटीएस का राज है। ये ओटीएस क्या है? ये ऑफिसर ट्रेनिंग स्कूल है, जो एक जमाने में मंगला में हुआ करता था, जहां पे जो लोग पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी के लिए जो है वो क्वालिफाई नहीं कर सकते थे, उनको एक मजीद मौका दिया जाता था, या जिनको बड़े बारे जवानी के हिसाब से मौका मिलता था फौज में घुसने का, वो घुस जाते थे। इसीलिए उन लोगों को चाचे कहा जाता है फौज में। अब भी जो ईएमई कोर में ज्यादातर लोग जाते हैं, या सिग्नल कोर में जाते हैं, या इंजीनियर्स में जाते हैं, और ग्रेजुएट कोर्स से आते हैं, जो 3-4 साल लगा के आते हैं, पढ़े लिखे लोग होते हैं। लेकिन जाहिर बात है, यंगस्टर्स जो कैडेट्स होते हैं वो बिल्कुल ही, आपको पता ही है कि एफएससी करने के फौरन बाद चले जाते हैं पीएमए में। तो वो ज्यादा, जब 3-4 साल उम्र, 5 साल ज्यादा बड़े लोग आते हैं, तो वो समझदार तो होते ही होते हैं, लेकिन दुनिया उन्होंने ज्यादा गई भी होती है, काट काट का पानी पी के आए हुए होते हैं। शातिर भी कुछ होते हैं, लेकिन समझदार भी होते हैं, तो उनको चाचा कहा जाता है, चाचे कहते हैं। पाकिस्तान पे चाचों का राज है इस वक्त। और ये सूरत हाल जो है, ये सबसे पहले रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर को, जिस वक्त नवाज शरीफ ने सौदा मुकाया लंदन के अंदर और उसको आर्मी चीफ लगाया, और अब वो पाकिस्तान के ऊपर यजीद खंजीर बन के बैठा हुआ है, वो जिस वक्त खुद आया यहाँ पे और फिर चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस बना, फौज की पूरी का पूरा बेड़ा गर्क कर दिया। फौज के अंदर यही बात की जाती है, मैं आपको वही पल्स बता रहा हूं जो फौज के अंदर बात की जाती है। उसके बाद इस बंदे ने अपने ही एक और ओटीएस के चाचे को, जनरल आमिर रजा को 4 स्टार प्रमोट कर दिया। गाजरें दिखाई गई तमाम के तमाम पीएमए 80th लॉन्ग कोर्स के तमाम जर्नलों को कि जनाब ये तुम्हें, हम जनरल आसिम मलिक को भी, नुमान जिक्रिया को भी, एहसन गुलरेज को भी, इनाम हैदर को भी, और सबको गाजरें इसने दिखाई चाचों। लेकिन चाचे तेज हमेशा से होते हैं, इनकी फॉरवर्ड थिंकिंग हमेशा से होती है। आसिम मुनीर आप देखें, एयरमैन भर्ती हुआ, स्पाई भर्ती हुआ एयरफोर्स के अंदर, वहां तके मक्के खाए इसने, चंगे खासे रगड़ा खाया, और भी बहुत कुछ करवाया। उसके बाद ये ओटीएस के अंदर आया, और ओटीएस में आके इसको सोर्ड ऑफ ऑनर मिल गया यार। मतलब चाचों का भी चाचा है अगला भाई, द डिसीवर, ऐसे थोड़ी नाम रखा है इसका। उसने एक और स्पेसिफिक चाचा ढूंढ के अपना जो है इक्तदार मजबूत करने के लिए लगाया, तो खुद सोर्ड ऑफ ऑनर है अगला भी भाई। फौज के अंदर 6 लांसर वाले कहते हैं बड़ा समझदार किस्म का चाचा है जनरल आमिर रजा। उसको बड़ी दूर की समझ है, इतनी दूर की समझ है कि उसको पता है कि पाकिस्तान तबाह बर्बाद हो जाना है, तो बेटा अमेरिका में ऑलरेडी सेटल करके न्यूयॉर्क मैनहट्टन में 3 बेडरूम अपार्टमेंट मिलियंस ऑफ डॉलर का होगा, वो उसको लेके दे दिया, शादी करके उधर सेटल करा दिए कि बाहर निकलो, इधर तक कोई हालात ही नहीं है पाकिस्तान के। लेकिन ये ओटीएस की मेंटालिटी है, ओटीएस के चाचे जो इस वक्त पाकिस्तान के ऊपर कब्जा करके बैठे हुए हैं, इसके ऊपर सवाल मैंने आज से तकरीबन 3-3.5 साल पहले सर हैदर मेहदी से किया कि सर ये देखें, इन चाचों के ड्रामे नहीं खत्म होते, और इन चाचों ने इस फौज का तो बेड़ा गर्क करना ही करना है। लेकिन आप मुझे बताएं कि ओटीएस के चाचे जो है वो किस तरह छाए हुए हैं, और ये ओटीएस जो है ये किस तरह इसने बेड़ा गर्क किया है इस फौज का, और फौज ने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क किया है। तो सर हैदर मेहदी ने बड़ा इंटरेस्टिंग जवाब दिया था। पहले तो उन्होंने मजाक उड़ाया, वो मैंने उनको एक वीडियो क्लिप दिखाई थी कि आप देखें किस तरह के कोट मोट पहन के फिर रहा है। उसने कहा ये अपने मामे का कोट पहन के फिर रहा है। अब आसिम मुनीर ने वो बात सुन ली है, तो टेलर सूट जो है वो करवाए हुए हैं बड़े स्पेसिफिक किस्म के अपने। तो वो तो कहानी पीछे की है, लेकिन आगे उन्होंने सीरियस नोट के ऊपर क्या कहा था, मैं चाहता हूं, ये मैंने एक सिलसिला गुज़िश्ता से पेवस्ता शुरू किया हुआ है, उसमें मैं चाहता हूं कि मेरा और सर हैदर मेहदी की जो डिस्कशन थी वो मैं आपको दोबारा सुनाना चाहता हूं। बड़ी इंटरेस्टिंग डिस्कशन है, सुनिएगा उन्होंने क्या बात की थी। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं आदिल। इतना पुअर जो हम बार बार कहते थे ना, मुझे तो आदिल मैं सवाल उठाता हूँ ओटीएस के सोर्ड ऑफ ऑनर की असेसमेंट के। अगर ये बंदा सोर्ड ऑफ ऑनर लेके गया है ना, और इसकी ये अकल है, तो ये मुझे नहीं पता जो ओटीएस में बाद के इसके नीचे के कैडेट्स होंगे वो किस किस्म के होंगे, अगर इस बंदे को सोर्ड ऑफ ऑनर मिली। कसम खुदा, 10 कोर्स में साथ ही था ना, और इसीलिए लगता है ओटीएस इन्हीं लोगों की वजह से बंद करना पड़ा। आदिल ऑनेस्टली, आदिल मैं देखो, हम लोग कमांडर 10 कोर जो है ना जी, वो है जनरल शाहिद इम्तियाज। उसको भी इन्होंने आगे जो है ना वो गाजर दिखाई भी थी, लेकिन मेरे ख्याल में शायद इम्तियाज को फिर भी ओटीएस के चाचों की हुकूमत है, आगे चल के बड़ी इंपॉर्टेंट डेजिग्नेशन के ऊपर रखा जाएगा। जनरल शाहिद इम्तियाज ने एक जो है वो इवेंट करवाया हुआ था बताने के लिए कि हम अभी भी बहुत मशहूर हैं 10 कोर के अंदर।
بہت زیادہ ان کو ہیٹ فیل ہو رہی تھی. اب تو خیر یہ جوانوں سے ملتے بھی نہیں ہیں, لیکن بہرحال آگے کیا بات چیت تھی سنیے ذرا. اپنا مذاق بھی اڑاتے فوج, بٹ آنیسٹلی میرے کورس میں آئی واز دی اکیڈمی سینئر آفیسر اسپائرڈ فار دا سورڈ, نہیں ملی مجھے, میں ادھر بھی بڑی الٹی سیدھی کرتا تھا, میرے سب بڑے آنر, لیکن ہمارے جس بندے کو سورڈ ملی بڑا زبردست افسر تھا یار, اور وہ چلا جاتا اس کے بھی کوئی خیر وہ کہیں اس کے کشمیر میں اندر کو تھوڑا سا وہ ہو گیا, ورنہ وہ جرنیلی سے. میرا جو دوسرا بٹالین ایس سی تھا بڑا زبردست تھا یار, گریٹ آفیسر, وہ بھی جرنیل بنے. تو اینی وے یہ عادل بڑا ایک ملک ہمارا جو ہے نا ایک بہت بڑی ٹریجڈی میں کی طرف جا رہا ہے, جہاں پر اس وقت جو ہمارا سپہ سالار ہے نا فوج کا, وہ ایک بہت ہی میری نظر میں لفظ بڑے چن کے کہوں گا اس لیے کہ مجھے بڑی سخت آرڈر دیے گئے ہیں کہ میں نے کوئی غلط بات نہیں کرنی, قسم سے. میں آج کرنل اکبر حسین نے اس کو کہا ہے کہ مقصود چپراسی 2.0 ہے, وہ یہ اچھا کہا ہے, تو بھی کیا اثر اس سے آگے رہ گیا. چلے مقصود چپراسی, اس کا مقصود چپراسی والا ہی ہوگا. دیکھیں یہ عاصم منیر کو کہا گیا تھا مقصود چپراسی 2.0, جو اس وقت عاصم یزید کو یہ بات کرنل اکبر حسین نے کہی تھی. جس آدمی کی اس کو احساس کمتری کا اتنا زیادہ شکار ہو, یہ پیسے سے اتنا زیادہ امپریس ہو, اور اس کی وجہ سے محسن بیگ جیسا آدمی جس کا سب کو پتا ہے وہ اس کا قریبی دوست ہو, محسن نقوی آدمی اس کا قریبی دوست ہو, جو کہ نواز شریف کا بنایا ہوا آرمی چیف ہو, جس کی میں نے اپنے ویلاگ میں عادل دکھایا تھا, اس کی میں نے نیوز پیپر ہیڈ لائن دکھائی ہے 28 ستمبر 2018 کی, جس میں اناؤنسمنٹ ہوئی تھی 6 لیفٹیننٹ جنرلز کی پروموشن کی, جس میں یہ بھی تھا 28 سپٹمبر 2018. اس کو 27 سپٹمبر 2022 میں ریٹائر ہو جانا چاہیے تھا. اب یہ اس آدمی کی یہ کیفیت ہے, ٹھیک ہے جی, انتہائی انفیریورٹی کمپلیکس کا شکار ہے, ویک ہے, مینوپولیٹو ہے. اس کے آدمی جس افسر کے نیچے اس نے سرو کیا تھا وہ کہتا ہے کہ بہت ہی بڑا منافق ہے. اب یہ آپ کا آرمی چیف بن گیا ہے اور یہ بگ گیا ہے نواز شریف کو. یہ 3.5 سال پہلے سر حیدر مہدی نے بات کی تھی عاصم منیر کے بارے میں, ہاؤ پروفیٹک. کے پاس آپشن ہی کوئی نہیں ہے, یہ اس کی بیک ٹو دا وال ہے. اس کو اپنی فوج میں اس کے افسر اس کو نہیں مانتے, یہ کور کمانڈر کانفرنس نہیں بلاتا, یہ فیس نہیں کر سکتا. اگر یہ اس قسم کی سچویشن میں عادل یہ آدمی ہے تو آپ سوچیں یہ کیا کرے گا. یہ وہی کرے گا جو آپ بتا رہے ہیں کہ یہ مان نہیں رہا, یہ وہی کرے گا کہ اسی قسم کا جعلی قسم کا اس نے یہ گیٹ ٹوگیدر بنایا. یار ایک بھی ڈھنگ کا مجھے نا اس میں افسر نہیں نظر آیا جس کو میں کہہ سکوں یار ہاں یہ افسر اس کو میں جانتا ہوں, یہ ویٹرن ہے یا ریٹائرڈ ہے, پتہ نہیں کدھر سے یہ بندے اکٹھے کر کے لائے. میں نے ویلاگ میں ایک اور بات کی تھی, اس کے اوپر تھوڑا سا لوگوں نے ایک ذرا سوالیہ نشان اٹھایا عادل. میں نے کہا کہ جی ہماری فوج کے اندر ایک ایسے قسم کے لوگ آ رہے ہیں جن کے خاندان کے اقدار جو ہے وہ بہت کمزور ہیں. تو میں نے مثال کہا کہ ایک دودھ والے کا بیٹا ہے جس نے اپنے باپ کو دودھ میں پانی ملاتے دیکھا. میں نے ایک درزی کا بیٹا آتے ہوئے دیکھا ہے جو اس نے اپنے باپ کو کپڑا چوری کرتے ہوئے دیکھا. میں نے ایک دکاندار کے آ گئی ہے جو اندرون شہر کے دکاندار کا بیٹا ہے, وہ بھی فوج میں آ گیا جس نے اپنے باپ کو جعلی 2 نمبر ادویات یا چیزیں بیچتے دیکھا. میرا مقصد یہ نہیں تھا کہ کوئی جو لوور سوشل سٹراٹا کے لوگ ہیں ان میں کوئی خرابی نہیں, میں نے کہا تھا اقدار نہیں ہے. یہ ان ماں باپ کی پرورش کے لوگ ہیں جنہوں کے گھر میں سچ اور جھوٹ کی تفریق نہیں ہے, جس میں جو غلط کام ہے اور برے کام کے اندر تفریق نہیں ہے, اس لیے کہ انہوں نے اپنے گھر میں اپنے باپ کو جھوٹ بولتے دیکھا, چوری کرتے دیکھا, رشوت لیتے دیکھا, اس قسم کی. تو عاصم منیر بھی ایک اسی قسم, کسی نے کہا جی اس کا باپ بہت زبردست ایک پروفیسر تھا اور پروفیسر نہیں ٹیچر تھا, بڑا اچھا آدمی تھا. لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ اس کی پرورش جو ہے وہ اس کے ماموں نے کی ہے جو اعجاز امجد کا دوست ہے. تو آدھے وین پیپل لائک دس اس ویلیوز کے, اور یہ میں آپ کو بتاؤں یہ میں جب میرے خیال ہے میں لیٹ 80s کی 90s کی بات کر رہا ہوں, میرے اپنے کورس میٹس 80s میں جب پلٹون کمانڈرز یا اس قسم کے لیول کے لوگ تھے, میرا خیال ہے اس سے بھی پہلے کی شاید بات کر رہا ہوں, ہاں مڈ 80s کی, اور بعد میں کچھ اور سینئر رینکس پہ گئے, وہ مجھے متواتر کہتے تھے کہ حیدر مہدی جو کوالٹی ہمارے پاس لوگ آ رہے ہیں وہ میں تو حیران, میں تو پریشان ہوں گا کہ یہ بندے جب جرنیل بنے گے ہماری فوج کا کیا حال ہے. یہ وہ بندے ہیں جو آج جرنیل بن گئے. تو عادل, this gentleman Asim Munir, he symbolizes the rot and the destruction of values in our army, of اقدار جو کہ ایک آدمی کو بریگیڈیئر محمود فرسٹ. دیکھیں بہت ہی امپورٹنٹ بات چیت ہے جو اس وقت کی جا رہی ہے, اور میں چاہتا ہوں کہ ان انٹرپٹڈ میں آپ کو سناؤں. لیکن اس وقت جو پاکستان کو جو روٹ کھا رہا ہے نا جی,
وہ راٹ ہے جس کی سر حیدر مہدی نے اس وقت نشاندہی کر دی تھی اور وہ بات کر رہے ہیں اور اس کو ہم کنٹینیوسلی ایکسپوز کر رہے ہیں. یہ وہ بندے ہیں جو آج جرنیل بن گئے. تو عادل, this gentleman Asim Munir, he symbolizes the rot and the destruction of values in our army. اور اقدار جو کرے کہ ایک آدمی کو بریگیڈیئر محمود فرسٹ پی ایم اے کا ویٹرن, سب سے سینئر موسٹ ویٹرن ہے, وہ خط لکھتے ہیں بھائی تم اتنی تمیز کرو کہ اس کا جواب دے دو. چلو تمہارا ایم ایس سی ڈرافٹ کر لے کہ جی تھینک یو ویری مچ, چیف از ویری بزی ناؤ ڈیز, یہ وہ آپ جواب ہی نہیں, مطلب آپ کے اندر بیسک کرٹسیز نہیں ہے جو ایک افسر کو سکھائی جاتی تھی. یا چلو خاندان میں اگر تم نے نہیں سیکھی, تمہیں پی ایم اے میں سکھائی جاتی ہے, تمہیں بیٹھنے کا طریقہ ہے, تم کراس لیگ نہیں بیٹھ سکتے, تم رائٹ ہینڈ سے مطلب کسی کے لیفٹ اور رائٹ قدم ملا کے تم چلتے ہو, ہزار چیزیں ہمیں بتائی جاتی ہیں. جب سینئر کھانا ختم کرتا ہے تو بھی اپنے کانٹا چری, دیز آر بیسک کرٹسی. لیکن یہ اتنی ڈیٹیریشن ہوگی اسٹینڈرڈز کی اپنا عادل. میں چھوٹا سا ایک لے کے پھر I'll come back to you with your next question. میری اپنی یونٹ کا فورم 15 پنجاب جو کہ 33 محمدی کے نام سے بلائی جاتی ہے, اور میں نے چھوڑا اس لیے کہ جب تک آپ اس کو چینج نہیں کریں گے, یہ انگریزوں کی غلامی کا نام ہے 33 محمدی, اس لیے کہ محمدی ایک ڈیروگیٹری ورڈ ہے جو وہ مسلمانوں کے لیے استعمال کرتے تھے, تو میں چھوڑ دیا. اس کے اندر میرے سے 10 سال جونیئر, 15 سال جونیئر افسر جو ہیں, انہوں نے جب میں لکھتا تھا باجا خواہ, انہوں نے اتنی بدتمیزی سے میرے سے پیش آتے تھے, حالانکہ کبھی میں نے ایسا نہیں دیکھا. وہ 1-2 افسر تھے, ایک خاص طور پہ جس کی بیوی فوج کے اندر شاید کرنیل ہے, ڈاکٹر ہے, اتنی بدتمیزی سے. تو میں نے ان سے کہا کہ بھائی تمہیں اگر سیاسی اختلاف ہے تو تم کرو, تم خیال نہیں کہ میں تم سے سینئر ہوں, میں اتنے سال, میں نے کبھی ایسی. تو لیکن وہ اقدار اتنی ٹوٹ گئی ہیں کہ اس افسر کو, کرنل ریٹائر ہوا, اس کو یہ احساس نہیں ہوا. کہتا ہے جی سینیورٹی فوج میں رینک سے ہوتی ہے, سروس سے نہیں ہوتی. اس کا یہ جواب. اور وہ شوقین بھی بڑا ہے, اس عمر میں بھی چرس پیتا ہے, تو یہ ایک تو چرس تباہ کرتی ہے بندے کا دماغ, اور دوسرا یہ اقدار ٹوٹ گئے. اور آپ کو پتہ ہے ہمارے اول نمبر کے جو اوپر کے چوٹی کے بیٹھے ہوئے ہیں, جو صاحب اپنے باتھ روم میں بیٹھ کے سارا دن پیتے ہیں اور اس کے بعد فوج چلاتے ہیں. تو عادل یہ ہے مسئلہ کہ ہماری فوج وہی ہے سر ماسٹر جی, سوری اسکرپٹ رائٹر بھی وہی ہے سر. اچھا لکھتا ہوگا وہ کیا لکھتا ہوگا آپ کو بھی پتا ہی ہے سر. تو بتاؤں سیریس نوٹ, جب میں کہتا ہوں نا کہ لوگ کہتے ہیں جی فوج بڑی زبردست ہے, ہماری دنیا کی پتونی اتنی زبردست, میں کہتا ہوں ہاں تھی, اب نہیں ہے. آپ لوگوں کو پتا نہیں ہے کتنا سٹینڈرڈ ڈیٹیوریٹ ہو گئے ہیں. عاصم منیر کو جو 3-4 افسروں جو سندھ ریجیمنٹل سینٹر ملے, جس کا بریگیڈیئر محمود ذکر کرتے ہیں, مجھے خود اس کا I have direct information on that. ان کو کہتے ہیں تم لوگوں کو کچھ پتا نہیں ہے, تم لوگوں نے جو کام کرنا تھا کر لیا ہے, there is a bigger game at play. انہوں نے کہا جی کون سی گیم. اب یہ اپنے آپ کو انٹرنیشنل جو امریکن سے بات کرتے ہیں, 2 دفعہ چھپ کے گیا ہے, CIA اس کو ملتی ہے, بریفنگ دیتے ہیں, اس کو عمران کے خلاف ورگلانے میں امریکنوں کا بہت بڑا ہاتھ ہے. انہوں نے اس کو ڈس انفارمیشن, مس انفارمیشن فیڈ کی ہے کہ یہ ایسے تھا. وہ جو کہتا ہے نا زائنسٹ ایجنٹ ہے, اور آپ کو 2 منٹ لگیں گے اتنے 100 پیجز کا دستاویزات بنا کے, ویڈیو آڈیو بنا کے, دیکھیں جی یہ عمران فلانے سے بات کر رہا تھا, یہ دیکھیں جی عمران بنجم نتنیاہو سے بات کر رہا تھا, یہ دیکھیں جی عمران جو ہے فلانا جوئش بڑی فیملی. یہ کوئی مشکل کام ہے آج کا, اور یہ اتنا ڈھکن کہ یہ ان کی باتوں میں آ گیا. تو عادل ہمیں نا جو ایکچوئل پرابلم ہے اس وقت ایٹ این انڈیویجول لیول از عاصم منیر, اور اگر یہ آدمی رہ گیا تو مجھے بہت برے آگے حالات نظر آتے ہیں. ہو گئے حالات برے, یہ حالات تو برے آ گئے ہیں, کیونکہ اس وقت آپ دیکھیں سر, اگر یہ آپ اسکرین پہ دیکھیں تو آپ کو کہتا ہے IMF کہتا ہے کہ 6% پہ آپ گرو کر رہے ہو 2022 کے اوپر, اور ابھی آپ گرو کر رہے ہو جناب, آپ دیکھیں کہ 0.5% کے اوپر. ٹھیک ہے سر, یہ بائی دا وے ایک اس کے اندر -5 بھی ہے, -0.5, ہاں, کہ آدھا % نیگیٹو ہوگی. بالکل ابھی بھی وہی حالات آپ کے پاس ایک مہینے کے بھی آپ دیکھیں کہ یہ ابھی ایک مہینے کے بھی آپ کے 170 ملین, یا نیوز کہہ رہا ہے کہ 170 ملین جانے کے پاس آپ کے پاس ایک مہینے کی بھی جو خریدنے کے پیسے نہیں رہ گئے پاکستان کے پاس. مطلب ابھی ادھار تو اٹھا لی ہے جو ہیں وہ اس وقت کر دیے گئے ہیں, لیکن ہے ادھار ہی. صورتحال میں یہ تنخواہیں جو ہیں یہ کہاں سے دیں گے؟ یہ بلیک فنڈز ہیں ہمارے پاس, جو کمانڈ فنڈز ہیں نان آڈیٹیبل, جن سے تنخواہیں ان کے گھر کے کچن بھی چلتے ہیں. ادھر تکلیف ہوتی ہے ان کو. 118 کے قریب میرے خیال میں فنڈز ہیں, جس کی وجہ سے اتنی بغیرتی کر رہے ہیں 118 کمانڈرز, جو اپنے مختلف لیول پہ لیفٹنٹ کرنل سے لے کے لیفٹنٹ جنرل تک اور فورس جنرل تک یہ بغیرت کے بچے بن کے بیٹھے ہوئے اپنے کمانڈ فنڈز کی وجہ سے. وچلی گل سنو, کچن اور اپنے خرچے چلا رہے ہیں, ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے. یہ کمانڈ فنڈ کیا سر یہ تنخواہ دے لیں گے اس فوج کی؟ یہ سوال. بلیک فنڈ یار عادل, آنیسٹلی اگر یہ کمانڈ فنڈ کا میرا خیال ہے پورا جو کیا جائے
میرا اندازہ ہے کہ یہ اربوں میں نہیں، یہ کھربوں میں، یہ ٹریلینز میں جائے گا. اگر آپ چیف کے کمانڈ فنڈ سے شروع کر کے ساری فارمیشنز کی آئیں، مطلب میں کہتا ہوں FWO ایک ہی آرگنائزیشن کا اگر آپ پتہ نہیں فنڈ لے لینا کہ ان کے پاس کتنے ہوں گے، آئی ایم شیور دے ان ایکسیس آف $1 ٹریلین ہوں گے. تو یہ تو بہت تنخواہیں دے لیں گے ان کمانڈ فنڈ سے، پھر جو قوم کو اس لیے انہوں نے باہر میں ڈالا ہے، خود ڈرامے پہ ڈرامے کر رہے ہیں کہ یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، ڈرامے بازی کر رہے ہیں صرف. عادل میں اس کمانڈ فنڈ کے اوپر میں اس پہ ریسرچ بھی کر رہا ہوں. میں ایک انفارمیشن ڈگ آؤٹ میں نے کی، اور میں نے ایک جو آڈٹ اینڈ اکاؤنٹس کے صاحب ہیں ان سے بھی بات کی. انہوں نے کہا جی ہمارے اندازے کے متعلق 18,000 اکاؤنٹس ہیں پاکستان آرمی کے، انکلوڈنگ دیز بلیک فنڈ اکاؤنٹس. کچھ تو آفیشیل ہے جس طرح DGDP کا ہو گیا، فلانے کا ہو گیا، فلانے کا جو اپنے محکمے. اس کے علاوہ یہ کمانڈ فنڈ ہے 18,000. تو اس نے کہا کہ جی اس کا صرف ایک سولوشن ہے کہ سنگل اکاؤنٹ ہوگا آرمی کا، جتنا فوج کا پیسہ ہے چاہے کمانڈ فنڈ کا ہے چاہے جو ڈونے وہ ادھر جائے گا، ادھر سے وڈرا ہو. اور یہ بلیک فنڈ آپ کو پتا ہے کہ یہ بلیک فنڈ ٹوٹلی اس قسم کے بلیک فنڈز ہیں کہ یہ جو کمانڈ فنڈ کے نام کے اوپر بلیک فنڈ ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. ان کی جو پاور ہے وہ اس وجہ سے کہ کھربوں روپے کے ان کے پاس بلیک فنڈ ہے جو عوام کا پیسہ ہے لیکن اس کو آڈٹ نہیں کرنے یہ دیتے. یہ بہت بڑی حقیقت ہے جس کے اوپر کوئی بات نہیں کرتا. یہ بلیک فنڈز جو ہیں ان چاچوں کو اور ان سے باقی جو ان کے ساتھ جرنیل تھلے لگائے میں ان کے ذریعے انسینٹیو بانٹتے ہیں. جب آپ کے ڈسپوزل پہ کھربوں روپیہ ہو تو پھر آپ ظاہری بات ہے پیسے کے اوپر جو ہے یہ راج چلا سکتے ہیں. آگے سنیں ذرا، یہ تفصیلات بڑی امپورٹنٹ ہے کمانڈ فنڈ کی، اور اس کے اوپر آواز اٹھانا بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ ان کو تکلیف ہوتی ہے یار اس کے اوپر بات ہو تو. پلیز اس بات کو آپ نے سمجھنا اور اس کو پروجیکٹ کرنا. یہ جو بلیک فنڈ ہے نا جی، جس کو یہ کمانڈ فنڈ کہتے ہیں، یہ ان کی وہ دکھتی نبض ہے، وہ رگ ہے جس کو دبا کے ان سے سب کچھ جو ہے وہ واپس جمہوریت بھی واپس لائی جا سکتی ہے اور ان کو اکاؤنٹیبل بھی کیا جا سکتا ہے. وقت بدلے گا اور اس کا بھی ہم احتساب کریں گے. لیکن فی الحال سنیں، بلیک فنڈ کمانڈ فنڈ ہے لیکن ہے بلیک فنڈ. پہلے اس کو بلیک فنڈ ہی کہتے تھے فوج میں، لیکن اب انہوں نے نام اس کا کمانڈ فنڈ دے دیا ہے. کھربوں روپے، ہزاروں اکاؤنٹ، اس کو سینٹرلائز کر دیا گیا اب آرمی چیف کے انڈر. اس کے پاس کمپلیٹ کنٹرول ہے اس بلیک فنڈ کا، کمانڈ فنڈ کے نام کے اوپر، آرمی کمانڈ فنڈ کے نام کے اوپر کھربوں روپیہ پڑا ہوا ہے اس کے پاس، جو اس کی اصل پاور ہے پیسے کی. سنیں ذرا. اسپیسیفک ریزن کے لیے، جس ریزن کے لیے آپ کو پہلے کہنا ہے جی مجھے یہاں سے 100 بلین چاہیے جی، میں نے وہ DHA کا لینڈ پروکیور کرنا ہے. اچھا ٹھیک ہے جی، آپ لے، اس کی کیا آتھرائزیشن ہے؟ آتھرائزیشن ہے ہاں جی. کہتے جی ایک تو یہ طریقہ ہے. دوسرا ہے کہ یہ سارے کے سارے they first have to come under the purview of auditing. سب کا آڈٹ ہونا چاہیے کہ اس میں کتنے پیسے پڑے، پھر یہ ایک سنگل اکاؤنٹ کے اندر جس طرح باقی، اور اس اکاؤنٹ سے ہر فوجی ادارہ اپنی اپنی ضرورت کے تحت پیسے نکالے گا. کہتے جی یہ ان کا ایک طریقہ ہے. اور دوسرا انہوں نے کہا جی، ایک اور صاحب نے کہا، سوری اس نے ایک اور صاحب نے کہا کہ زیرو بیسڈ بجٹنگ ہونی چاہیے. زیرو بیسڈ بجٹنگ بڑی سمپل ہے. عادل سے آپ کو بتا دوں، آپ آئی ایم شیور آپ کو پتا ہوگا اپنے ناظرین کے لیے کہ زیرو بیس بجٹنگ یہ ہوتی ہے کہ جب نیا مالی سال شروع ہوتا ہے نا تو آپ کے محکمے کا یا آپ کے ادارے کا بجٹ زیرو ہو جاتا ہے. آپ کو اس سے پہلے، اس سال شروع ہونے سے پہلے آپ کو بتانا پڑتا ہے کہ ہمیں کتنا پیسہ چاہیے کس کس چیزوں کے. پچھلا جتنا آپ کا پیسہ اگر استعمال نہیں ہوا نا وہ سارا کا سارا لیپس واپس آتا ہے. آپ کو نیا اپنا بتانا پڑتا ہے کہ ہمیں نیا کتنی ضرورت ہے، ابھی ہمیں اس سال تنخواہوں کی کتنی ضرورت ہے. یہ یہاں نہیں ہوتا. یہ یہاں وہ جو پچھلا ہوتا ہے نا اسی کے اوپر ٹاپ اپ کر کے جی اس کو 10% بڑھا کے ہمیں دے دو. زیرو بیس بجٹنگ کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو پھر جواب دینا پڑتا ہے کہ آپ نے یہ بجٹ اپنا پچھلے سال سے کیوں بڑھایا، آپ نے فلانا جو آپ کا ہیڈ تھا اس میں آپ نے خرچہ کیوں نہیں کیا، وہ لیپس کیوں ہوا. تو اس کے اندر بہت زبردست فائنینشیل اوورسائٹ آتی ہے محکمے کی، ڈپارٹمنٹ کی اور فوج کی. تو یہ دوسرا ہے. یہ بہت میجر ریفارمز ہیں ایٹ دی فائنینشیل لیول جو کہ ہونے. لیکن یہ سارا جو آپ کو کیا کہتے ہیں، خو نشتہ پتہ نہیں پیسہ نہ دے، کیا وہ آپ کہتے ہیں ایک آپ لفظ پیسے کو نشتہ، پیسہ ختم ہو گیا. پیسے خو نشتہ، یہ جرنیلوں کے پیسے خو نشتہ نہیں ہوگا، ان کے پاس بہت ہیں. اور جس طرح میرے پاس خبریں آتی ہیں آپ کے پاس بھی، جس طرح پاکستان سے کھیل رہے ہیں سر وہ تو پتا چل رہا ہے ان کے پاس. اور باہر جو انہوں نے کیا خبر، آپ فنش کریں پھر اگلا بڑا بہت ضروری سر زور کا سوال آیا ہوا ہے. یہ سپریم کورٹ کے اوپر بات بہت ضروری ہے کرنا، ایک جو پھٹا بنا نہیں بس بٹ نہیں، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ عادل ہمیں سمجھنا چاہیے یہ جنگ کیا ہے. ہم تو جنگ لڑ رہے ہیں نا فری اینڈ ڈیموکریٹک پاکستان کی، رول آف لا کی، ایک اسلامک ویلفیئر اسٹیٹ کی. ہم تو یہ کر رہے ہیں.
یہ جنگ لڑنے اپنا لائف سٹائل, اپنے بینیفٹس, اپنی جو ایلیٹ کیپچر ہے اس کو بچانے کے لیے, جو ہم ابھی آپ کے سامنے پیش ہم کریں. اچھا, اس کو ختم کرتے ہوئے ہمارا جو چیف ڈھکن ہے 5 کور کا, اس نے تحفے پتہ کیا بھیجے لوگوں کو, اتنا خوبصورت ویلویٹ میں گولڈ پلیٹڈ 3 سٹار, بڑے زبردست تھا گولڈ پلیٹڈ وہ. اس کے اندر اب یار یہ دیکھیں ان کی منافقت دیکھیں, اور وہ سارے بائی دا وے یہ بلیک فنڈ سے خریدے گئے, انہوں نے لوگوں کو بھیجے, ایک صاحب کو بھیجے, انہوں نے مجھے بتایا اس کے اندر کیا ہے جی, آب زمزم کی بوتل ہے, سوچیں, قرآن مجید, تسبیح, اور یہ اب آپ سوچیں یار یہ کس طرح آپ کے ہمارے دین کو یہ اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرے, اس حرام پیسہ جو اکٹھا کیا ہے اس سے یہ چیزیں اتنی جو زبردست چیزیں لے کے یہ لوگوں میں بانٹ رہے ہیں. سر یہ ایک دفعہ عوام کے لیے, مجھے آپ کو فوجیوں کو تو پتا ہے, عوام کے لیے ذرا ایکسپلین کر دیں کہ یہ کمانڈ فنڈ ہوتا کیا ہے اور یہ کیوں نان آڈیٹیبل ہے اور یہ پیسہ کہاں سے جمع ہوتا ہے, یہ ذرا ایکسپلین کر دیں سر. عادل, کمانڈ فنڈ ایک بینک اکاؤنٹ ہوتا ہے جو کہ میرا خیال ہے اگر کوئی انڈیپینڈنٹ میجر کی بھی کمانڈ ہے نا, وہ بھی کھول لیتا ہے, اور اپنا جو 2IC ہوتا ہے یونٹ کا جو کرنل ہوتا ہے, ریجمنٹ جتنی ہماری بٹالین ہے وہ کھول دیتے ہیں کسی بینک اکاؤنٹ میں, اور ایک ان کے ساتھ کو سگنیٹری ہوتا ہے, کیا ان کا یوزلی ان کا 2IC ہوتا ہے. اور اسی طرح یہ یونٹ سے لے کر آگے بریگیڈ سے ڈیو سے کور اور باقی جتنی فارمیشنز ہیں, اور یہ اینٹی نارکوٹک فورس ہوگی اور ایئرپورٹ سیکورٹی فورس ہوگی, رینجرز کی تمام بٹالینیں, رینجرز کی تمام فورسز, FC کی, اسکاؤٹس کی, سب کے اپنے اپنے اکاؤنٹ. ٹھیک ہے جی, اس اکاؤنٹ میں یہ پیسہ اکٹھا کرتے ہیں. اکٹھے کرنے کے ان کے پاس 3 طریقے. پہلے یہ اکٹھا کرتے ہیں, سب سے جو ذلیل کمینہ طریقہ ہے, ان کو جو راشن ملتا ہے نا, یہ راشن بیچتے ہیں. ٹھیک ہے, اور ادھر سے جو چھوٹے چور ہوتے ہیں اس راشن کو بیچتے ہیں, پورا خرچ نہیں کرتے اپنے جوانوں کے اوپر, اور بیچ کے وہ پیسہ کہتے جی ہم ویلفیئر فنڈ ڈال رہے ہیں, یہ ڈالنے کے ہمارے یونٹ کا کوئی شہید ہو جائے گا, فلانا ہو جائے گا, یونٹ کے اندر کوئی بیرک ٹھیک کرنے ہوتے ہیں, ان کو پیپر میں حاضر شو کراتے ہیں, ان کا راشن ڈرا کرتے رہتے ہیں, وہ بیچ دیتے ہیں. وہ اور دوسرا طریقہ ہوتا ہے کہ جہاں ان کو یہ ڈیفنس فنڈ ہوتا ہے, اس کے اندر یہ آپ کی جو ہم فار ایگزامپل آپ جہاں ہوں گے فاٹا میں, میں بریگیڈ ادھر تھا 4 کے بریگیڈ, وہ ڈیفنس ورکس کو بنانے کے لیے, ٹھیک ہے نا, بہت پیسہ ہوتا ہے. وہ پیسہ آتا ہے, اس پیسے کے اندر سے یہ کم از کم 30%, ہمارے زمانے میں کوئی کمانڈ فنڈ نہیں تھا, بیکاز میں BM تھا, G3 تھا, ہمارے کوئی فنڈ نہیں تھا, BM مجھے پتا ہے کوئی فنڈ نہیں. یہ ادھر سے اسکیم کرتے ہیں اور سب کو پتا ہے, اور جعلی بل بناتے ہیں کہ جی فلانی دیوار بن گئی, فلانی ہم نے ٹرنچ کھود لی, فلانی ہم نے اتنے وہ لگا دیے جی اپنے وہ جو ٹرنچز کے اوپر, کیا ان کو کہتے ہیں یار, جو بنکر کے اوپر لگاتے ہیں گارڈر, اور وہ جو CGI شیٹ اور جو بھی ہوتی ہے, یہ لگ گئی جی وہ جعلی. اچھا, ادھر سے بھی 2% یہ جو AGPR کے لوگ ہوتے ہیں, اکاؤنٹر جنرل پاکستان آرمی, یہ جو ہے وہ 2% لیتا ہے یہ جعلی بل پاس کرنے کو, ان کو پتا ہے یہ بھی جھوٹ ہے. یہ دوسرا طریقہ ہے. تیسرا طریقہ جو ہے نا وہ ہے ٹوٹل بدماشی اور مافیا, وہ ہے جو جس کا آپ نے بھی ذکر کیا تھا, جو ڈرگ رننگ, گن رننگ, سمگلنگ, جو آپ کا دوست مسٹر فیصل نصیر, یار وہ ہزاروں گاڑیوں کی وہ ویڈیوز میں دیکھتا ہوں, وہ جس کے اندر وہ ڈیزل لوڈیڈ ہے اور وہ ادھر ایران سے ادھر آ رہا ہے. نئی خبر ہے آپ کے پاس فیصل نصیر کی, آپ ذکر کر ہی رہے ہیں. اچھا, وہ بھی بتاتا ہوں تھوڑا سا ذرا لوگوں کو, تھوڑی سی اور کمانڈ فنڈ, اور یہ تو بالکل ٹوٹل جو ہے نا بدماشی ہے. اچھا, اب یہ ایک نیا, چونکہ فوج طاقتور بہت ہو گئی ہے, لوگوں نے ان سے کام کروانے ہیں, تو جو کاروباری ہے نا وہ آ کے ڈونیشن دیتے ہیں. وہ کور کمانڈر کو کسی نے 50 لاکھ دیا, کسی نے 1 کروڑ دیا, رشوت ہے بیسکلی, کسی نے 5 کروڑ دیا. اب وہ جنرل صاحب خود نہیں لیتے, کہتے ہیں جی کمانڈ فنڈ, اچھا جی یہ ہمارا ویلفیئر فنڈ ہے. ادھر اربوں روپے, یہ آرمی چیف کا کمانڈ فنڈ کہتے ہیں خربوں میں ہے, اٹس ان دی ٹریلینز آف روپیز. یہ دس از ٹوٹل بھتا. پھر اس سے جناب ان لوگ کہتے ہیں کہ لوگوں کے گھر بنتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا ہوتے ہیں. تو یہ پہلے اس کو بلیک فنڈ کہتے تھے بائی دا وے, تو وہ نے کہا کہ کالا فنڈ ہے. انہوں نے کہا جی یار یہ تو بڑا گندا نام ہے, اس کو اچھا نام دے. تو انہوں نے گریلے, ابھی بھی لیگل تو نہیں ہے یہ, تو نہیں, لیکن بینک بھی کھلا ہوا ہے, اس کو سگنیٹری کرنل ہے, سرونگ ہے, اس کا سارا نام ہے. جب CO چینج ہوتا ہے وہ اپنا اکاؤنٹ کا نام ٹرانسفر کرتا ہے دوسرے بینکنگ رول, تو وہ یہ انڈیویجولز کے طور پہ انہوں نے کھولے ہوئے ہیں نا سر, انڈیویجول کے طور پر کھولے ہوئے سگنیٹریز. بالکل یہ ایگزیکٹلی 2 نمبر کروائی ہے, اور یہ ان کے پاس پڑی ہوئی ہے, اور اسی لیے سکون میں ہے, راوی چین ہی چین لکھتا ہے, اور اس لیے ٹونی باز نہیں آتے. سر واپس اس کے اوپر آتے ہیں, جو فوجی ڈرامے بازی اس وقت نیا ایک نیریٹو بیچنے کی کوشش کی جا رہی ہے. عاصم منیر جس کا نوکر ہے, اسی کی طرح پرچیاں پڑھ رہا ہے. ماسٹر جی نے پرچیاں لکھی ہیں, ماسٹر جی جو ہے وہ چرس کے سوٹے لگا کے پرچیاں لکھ دیتے ہیں. یہ تو اس کے اوپر ہم واپس آتے ہیں. سر یہ لڑائی جو ہو رہی ہے اس وقت سپریم کورٹ کے اندر, اس پہ تو میرے خیال میں آج کے لیے اتنا کافی ہے. یہ سپریم کورٹ کی لڑائی کے اوپر ہم گئے تھے, لیکن سپریم کورٹ کی لڑائی کا
آج کا جو ٹاپک ہے اس سے اتنا خاص تعلق نہیں ہے. دو چیزیں ہیں کہ پاکستان پہ کس طرح چاچے حکومت کر رہے ہیں. میں آپ کو یہ چیزیں بتا رہا ہوں کیونکہ ان کو ان چیزوں سے فرق پڑتا ہے اور ان کو تکلیف ہوتی ہے, فوجیوں کو, فوج کے اندر چاچوں کو, اوور آل فوج کو, ٹونی افسروں کو, تمام اوور آل پوری کی پوری فوج کو, جرنیلوں کو, نیچے تمام کمانڈنگ آفیسرز کو جو تمام کے تمام معاملات کنٹرول کر رہے ہیں, ان کو شدید اندر تکلیف ہوتی ہے. یہ راجہ جو ہے اس کا کچھ کریں, یہ کیسے یہ تمام راز کھول رہا ہے. میں کھول چکا ہوں بار بار, لیکن ایٹ دا کاسٹ آف ریپیٹیشن, کیونکہ لوگوں کا شارٹ ٹرم میموری ہوتا ہے. 3 سال پہلے بات آپ کو بتائی ہوئی ہے. سوال اٹھائیں کہ سالوں تمہارے بلیک فنڈ, کھربوں روپے کے فنڈ, اس کا حساب کتاب دو نا, کیوں نہیں دیتے ہو؟ ٹرانسپیرنسی کی بات کرتے ہو تو کیوں نہیں حساب کتاب دیتے ہو؟ اچھا بزنس تم نے کرنے ہیں, فوجی فاؤنڈیشن تم نے چلانی ہے. کل وہ DW کی ڈاکومنٹری تھی, اس کے اندر جناب ان کے بریگیڈیئر جرنیل آ کے کہتے ہیں کہ بھئی ہم نے جو ہے نیوکلیئر ویپن کے لیے یہ اب کاروبار, پہلے کہتے تھے شہیدوں کے لیے کر رہے ہیں, اب کہتے ہیں نہیں ہم نیوکلیئر ویپن مینٹین کرنے کے لیے کر رہے ہیں. وہ DW کی ڈاکومنٹری کے اندر بات کی ہوئی ہے انہوں نے. چلو ٹھیک ہے, وہ تم کاروبار کر رہے ہو, جس لیے بھی کر رہے ہو نا, اس کی تو تم کوئی حساب کتاب نہیں دیتے, پاکستان کی عوام کو نہیں دیتے. یہ جو بلیک فنڈ ہے, یہ جو سیکرٹ فنڈ ہے, جو اب کمانڈ فنڈ کے نام کے اوپر تم لوگ خرچ رہے ہو, اپنے گھروں کے کچن بھی چلاتے ہو, عیاشی پروگرام بھی چلاتے ہو, پارٹیاں بھی کرواتے ہو, جس کو خریدنا ہو کسی افسر کو دینا ہو اس کو بھی دے دیتے ہو, اور وہ کما کس طرح تم رہے ہو؟ حرام کے کاموں سے کما رہے ہو, آئل سمگلنگ سے کمایا جا رہا ہے, ٹھیک ہے, بلیک فنڈ. اور اس کی وجہ سے ایک چیز مثال دے رہا ہوں آپ کو صرف, اور اس کے علاوہ جو ان کے کاروبار ہیں, جو عوام کے ذریعے بیکریاں کھول دو جناب, جا کے زمینوں پہ ٹھیکے پہ دے دو جناب, ریگولر فورسز کو بھجوا دو, کھیتی باڑی کروا لو جناب, اس طرح کے کاموں سے تم یہ جو پیسہ مال کما رہے ہو, یہ اس کا حساب کتاب کیوں نہیں تم دے رہے؟ جس دن ان کو یہ حساب کتاب دینا پڑ گیا, یہ کہیں گے بابا یہ نہیں ہم نے کرنا. یہ انلیگل آرڈر بھی اپنے چیف کے نہیں مانیں گے اگر ان کے ڈسپوزل پہ کمانڈنگ آفیسرز کے, آفیسر کمانڈنگ کے, یہ کمانڈ فنڈ کے نام کے اوپر بلیک فنڈ نہ ہو تو. اس لیے اس سسٹم کو ایکسپوز کرنا بہت زیادہ ضروری ہے, اس کی اکاؤنٹیبلٹی بہت زیادہ ضروری ہے, اور یہ چیزیں ہم دوبارہ لے کے آئیں گے آپ کے سامنے. اور میں چاہوں گا کہ آپ اس کے اوپر مجھے اپنا فیڈ بیک ضرور دیں کمنٹس کے اندر, اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آ رہی ہے, سیریز پسند آ رہی ہے, تو اس کو لائک ضرور کریں ویڈیو کو. الگورتھم ہوتے ہیں اس کے اندر ہیلپ آ جاتی ہے, آگے جاتا ہے آپ مواد, اور سبسکرائب چینل کو کر سکتے ہیں تو ضرور کر کے بیل آئیکن ضرور دبا دیں, اور کمنٹس میں ضرور بتائیے گا, اور اس سے فرق ضرور پڑے گا اگر آپ ان ایشوز کو اٹھا کے اس کے اوپر بات کریں گے. چینل اڑا دیا تھا سالوں نے یہ میرا اس طرح کی باتیں کروانے کے اوپر, لیکن باز تو آپ کو پتا ہے میں نہیں آتا, آپ کا بھائی باز نہیں آتا. تو اس لیے ضروری ہے کہ ان چیزوں کو ایکسپوز کیا جائے, ان کے اوپر بات کی جائے. یہ وہ چیزیں جن کے اوپر کسی کو بات کرنے کی اجازت نہیں ہے, لیکن ہم تو بات کریں گے اور ہم تو ایکسپوز کریں گے سسٹم کو, کیونکہ آگہی جو ہے وہ سب سے پہلا ڈائگنوسس اگر نہ ہو بیماری کا تو علاج تو نہیں ہو سکتا. یہ بیماریوں کی پوشیدہ جو امراض ہے نا, یہ ان کی ڈائگنوسس ہے جو ماں باپ کو دے رہے ہیں اور دیتے رہیں گے آگے چل کے. لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ سلسلہ چلتا رہے تو مجھے بتائیے گا ضرور کمنٹس کے اندر. اپنا خیال رکھیے.